बातें, तस्वीरों के संग आवाजों के रंग, 20 साल की लगन, नक्शे आईनाए फन, पीटीवी का सफर पहुंचा है घर घर। पीटीवी एक रोशन शाहराह है। 1979 तक पीटीवी की उम्र 15 साल हो चुकी थी। इसके जमा अज़्म कारकुनों ने बहुत से ख्वाब सजा रखे थे, लेकिन ख्वाबों की ताबीर अभी धुंधलकों में छुपी हुई थी। पीटीवी 5 टेलीविजन स्टेशंस और 12 रीब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस के जरिए मुल्क की 73.49% आबादी और 30.19% रकबे पर अपना हल्क़े असर कायम कर चुका था। क्वेटा और पेशावर के स्टेशंस अभी आर्जी इमारतों में ही थे। क्वेटा टेलीविजन की नई इमारत उफ़क़ पर नमूदार हो रही थी। पेशावर स्टेशन की नई इमारत की तामीर भी जोरों शोर से जारी थी। 25 अगस्त 1980 को सदर पाकिस्तान ने पीटीवी के 13वें रीब्रॉडकास्ट सेंटर का इफ्तिताह किया। पीटीवी ने तालीम बालिग़ा का सिलसिला जारी रखा। एडल्ट फंक्शनल लिटरेसी प्रोजेक्ट के तहत अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी के ताउन से खुसूसी प्रोग्राम पेश किए गए। इससे तकरीबन 2,40,000 अफराद ने फ़ायदा उठाया। आपने शायरी में भी गोल्ड मेडल लिए हुए हैं। वो तो जी बस अल्लाह का एहसान है। हुआ ये कि मैं एक नई डिश की तरकीब लिख रही थी। वो मेरा भाई है ना छोटा वाला कुकू, उसने जनाब वो तरकीब दरमियान में से फाड़ दी। अब जब तरकीब दरमियान में से फट गई तो वो बन गई 2 नस्री नज़्में और इस तरह मुझे मिल गया गोल्ड मेडल। अच्छा तो आप इतने सारे गोल्ड मेडल करेंगी क्या? वो मैंने इस बारे में कुछ सोच रखा है कि आपा जी ये तुम यहाँ क्यों आ गए? वापा जी मैं तो सीधा घर गया था आपके। घर से पता लगा कि तुम प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पे आई हुई हो। बड़ी मुश्किल से पास बना के अंदर आया हूँ आपा जी। हो क्या गया? वापा जी दरअसल रात से दुकान की बत्ती गई हुई आपा जी। तुम्हारे बाकी के गोल्ड मेडल नहीं बन सके। ये लो अपने जेवरात। देखो ठीक है तो तू की तरह सवेरे से घर नहीं आया हुआ। अम्मा के बेटे की शादी में जाना मेरे को। अच्छा? 4 रुपए दे। 4 रुपए कहाँ से दूं? मोटरसाइकिल कोई पकड़ी नहीं मैंने। कोई धंधा नहीं किया? कोई धंधा नहीं है। तो 2 रुपए दे दे ला। मैं खुद क्यों दूं? भाई ऐसा करो, क्या नाम है तुम्हारा ड्राइवर? तुम इनको 2 रुपए दे देना जरा। हाँ कौन है ये माई? ये बला है, मेरी बीवी है, तुम्हारी भाभी है यार। दे देना। भाभी पर जाए तेरी। सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या इधर हमारी यार किधर आ गया बीच में? उधर चलो। ये क्या है? ये माई है। ये नीचे क्या रखा? ये क्या रखा? ये क्या है? ये मटका है। अब पकड़ा गया तू। अब पकड़ा गया है। इजाफी सवारी बिठा दो। 1980 में जश्न आज़ादी के खुसूसी क्विज शो ज़ौक़े आगही को पहली मर्तबा कौमी नशरियाती राब्ते पर पेश किया गया। उस वक्त तक कोयटा मरकज कौमी राब्ते से मुंसलिक नहीं हुआ था। कोयटा मरकज के तलबा के लिए कराची में खुसूसी बूथ बनाया गया और फिर दीगर स्टेशन पर बैठे हुए तलबा और तालबात से कराची मरकज से बराह रास्त सवालात पूछे गए। ये हैदर इमाम रिजवी की कोशिश थी। वाक़या मेराज और फर्जियत नमाज का हुक्म किस कमरी महीने में आया? रावलपिंडी इस्लामाबाद स्टूडियोज। रजबुल मुरज्जब। माह है रजबुल मुरज्जब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 18 अक्टूबर को मक्का मुकर्रमा से हज की मुक़द्दस रसूमात को बराह रास्त नशर किया गया। गुज़श्ता साल हज के मौके पर पीटीवी की एक 4 रुकनी टीम को एक खुसूसी दस्तावेजी फिल्म सूए हरम की तैयारी के लिए सऊदी अरब भेजा गया था। इसकी तमाम तर अक्कासी कुरानी आयात की रोशनी में की गई। इसके कैमरामैन शाह आलम और सुलेमान नाजी थे और इंजीनियर मसूद बेग थे। प्रोड्यूसर के फराइज आफ्ताब अजीम ने अंजाम दिए।
سوئے حرم 16 اور 17 اکتوبر 1980 کو ٹیلی کاسٹ کی گئی. 21 نومبر 1980 کو پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ایک روزہ بین الاقوامی میچ کھیلا گیا. اس میچ میں کھیلوں کی شائقین نے پی ٹی وی کی اسپورٹس نشریات سے پہلی بار سلو موشن کا لطف اٹھایا. اس کے لیے نئی وی پی آر مشین استعمال کی گئی. اگر مجھے اچھی طرح یاد ہے تو یہ 67 میں میرا خیال یہ پہلا میچ ٹیسٹ میچ تھا جو کہ ٹیلی کاسٹ ہوا. اور ایک کیمرہ مین جب کوئی جاپانی تھے انہوں نے کہا کہ فالو دیٹ بال, اس نے کہا کہ وچ بال, تو مجھے ابھی تک یاد ہے. صرف کرکٹ کی میں بات نہیں کر رہا, اور جتنی بھی کھیلیں جو ہے کہ پاکستان میں کھیلی جاتی ہیں اس کا معیار اتنا بلند ہوا ہے اور اتنی ترقی کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنے کم عرصے میں جو بھی پی ٹی وی نے کام کیا ہے میں ان کو دلی مبارکباد دیتا ہوں. لاہور مرکز سے یادش بخیر کے عنوان سے ایک اسٹیج شو جولائی میں شروع کیا گیا. اس کے میزبان دلدار پرویز بھٹی تھے. آپ ڈائریکٹرز میں شوکت صاحب تھے, آپ کی ساری فیملی تھی, تو یہ کیا وجہ ہوئی کہ سٹینڈرڈ جو ہے فلم کا آہستہ آہستہ گرتا چلا گیا, بجائے ایک چلیں اسی ایک جو تھا اسی سٹینڈرڈ؟ وہی تو بدقسمتی ہے نا کہ جو پشاور کی ڈرامہ سیریل کونج بھی پسند کی گئی. اسے ہندکو میں پیش کیا گیا تھا. مقبولیت کے بعد اسے اردو زبان میں منتقل کیا گیا. کونج یونس قیاسی نے تحریر کی اور اس کے پروڈیوسر نسیم جان تھے. پشاور ٹیلی ویژن میں لوگ جیسے کہ اکثر کہتے ہیں کہ خواتین آرٹسٹوں کی کمی ہے, تو اس بات سے میں اتفاق کروں گی. تھوڑا سا ڈرامہ بھی اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے, یعنی ہر نئے ڈرامے میں آپ کو ایک نیا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملتا. لیکن میں سمجھتی ہوں اس میں ایک تو تھوڑا سا دخل ہے ہمارے پشاور کے کلچر کو. ویسے آج کل جو صورتحال ہے میرا خیال ہے 1971 یا 74 کے معاملے میں مقابلتاً بہت اچھی ہے. 12 اپریل 1980 کو لاہور سے شہزاد خلیل مرحوم نے تیسرا کنارہ کا آغاز کیا. یہ ڈرامہ سیریل ایئن رینڈ کے ناول دی فاؤنٹین ہیڈ سے ماخوذ تھی. اس کی خصوصیت نیرہ نور کا گایا ہوا تھیم سانگ تھا. اس نغمے کو احمد شمیم نے لکھا. 16 جون 1980 سے حسینہ معین کا ڈرامہ سیریل دھند شروع ہوا. 9 قسطوں پر مشتمل اس سیریل کے پروڈکشن کے فرائض شیریں خان اور منظور قریشی نے انجام دیے. سیریل کی بنیاد ڈیفنی ڈیمیریئر کا مشہور ناول مائی کزن ریشل تھا. لیکن آپ مجھے نظر نہیں آ رہی. کہاں آپ کہاں ہیں؟ کیا وہ آ رہی ہیں؟ دیر ہو گئی. ڈرامہ سیریل آخری چٹان پی ٹی وی کے تاریخی ڈراموں میں ایک نیا موڑ ثابت ہوا. یہ نسیم حجازی کے ناول سے ماخوذ تھا. اس ڈرامہ سیریل میں بتایا گیا کہ چنگیز خان وسط ایشیا کو تاراج کرتا ہوا بغداد پہنچتا ہے اور پھر وہ اسلامی تہذیب اور تمدن کے اس روشن چراغ کو بھی بجھا دیتا ہے. چنگیز خان کا کردار ظہور احمد نے ادا کیا. آخری چٹان کے سیٹ ڈیزائنر مبارک علی تھے. دوسرے حفاظت کرنے والوں نے سر ہتھیلی پہ رکھ لی ہے. اب جیسے خاقان کا حکم. تیروں کے ساتھ آتشگیر مادہ بھینکر جلتے ہوئے تیروں کو رہائشی علاقے میں پھینکنا شروع کر دیں. سالار شہر کشتی خان اس طرح شب خون مارنے پہ مجبور ہو جائے گا. تاریخی ڈراموں میں سیٹ بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس کے لیے سیٹ ڈیزائنرز کو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے. خوبصورت سیٹ ہمیں زمانے حال سے ماضی میں لے جاتے ہیں. سیٹ ڈیزائنرز معمولی چیزوں کو اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ ان پر حقیقت کا گمان ہوتا ہے. 1980 میں پی ٹی وی نے ایک نئی سمت سفر کا آغاز کیا. 1 سال کے دوران میں پی ٹی وی کے لیے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افراد کو ایوارڈ دینے کا سلسلہ شروع ہوا. محترمہ عذرا شیروانی.
اور یہ ہے وہ اصلی چٹھی. طارق جمیل. پی ٹی وی ایوارڈز کی پہلی تقریب 5 نومبر 1980 کو لیاقت ہال راولپنڈی میں منعقد ہوئی. اس تقریب کی ریکارڈنگ 5 کیمروں کی مدد سے کی گئی اور یہ پروگرام دوسرے دن پی ٹی وی سے پیش کیا گیا. اس کے پروڈیوسر عشرت انصاری تھے. پی ٹی وی ایوارڈ مجموعی طور پر 28 افراد کو دیا گیا. سجدے میں جا کے مانگو دعا یہ خدا سے. 1980 میں ملک میں تعلیمی مقاصد کے لیے دوسرے ٹیلی ویژن چینل کے قیام کی ٹھوس منصوبہ بندی کی گئی. چولستان ملک کا ایک خوبصورت صحرا ہے. یہ خطہ ایک وسیع اور متنوع ثقافت رکھتا ہے. چولستان پر بنائی گئی ایک خوبصورت دستاویزی فلم 7 اگست 1980 کو کولمبو میں ہونے والے ABU اجلاس میں ABU اسپیشل ٹی وی پرائز سے نوازی گئی. یہ خوبصورت دستاویزی فلم شیریں پاشا نے تخلیق کی. پی ٹی وی کے لیے بھی، کیونکہ پی ٹی وی کو ہم ایک انسٹیٹیوشن سمجھتے ہیں، لہٰذا پی ٹی وی کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے نشریات میں ایک خاص حصہ جو ہے وہ معلومات کے لیے ضروری رکھے. وہ معلومات کس شکل میں آئے گی؟ وہ معلومات دستاویزی فلموں کی شکل میں آئے گی، وہ معلومات رپورٹنگ کی شکل میں آئے گی. تو میرا جو اپنا ایک فیلڈ ہے وہ بھی ڈاکیومنٹریز کے ساتھ رہا ہے، اس لیے میرا پیشن بھی یہی ہے. اور میں اس کے متعلق یہ سوچتی ہوں کہ اگر ہم اپنے ملک میں، جہاں پہ اتنی صدیوں پرانی ہماری تاریخ کے دھارے آ کے گھلے ملے ہیں، جہاں کے رسم و رواج، جہاں کی نوادرات، جہاں کی آرکیالوجی، آرکیٹیکچر، جہاں پہ اتنا کچھ ہے، تو ہم یہ واحد سب چیزیں لوگوں تک کیسے پہنچائیں، اور اس کا ذریعہ جو ہے وہ واحد ڈاکیومنٹری ہی ہے. 1981 میں بھی پی ٹی وی نے نئے سنگ میل طے کیے. 5 جولائی سے مواصلاتی سیارے کے ذریعے وز نیوز کی فیڈ روزانہ براہ راست حاصل کی جانے لگی. اس سے قبل یہ فیڈ روزانہ ہوائی جہاز کے ذریعے منگائی جاتی تھی. وز نیوز کی فیڈ روزانہ براہ راست موصول ہونے سے خبروں کا معیار بڑھ گیا. کرۂ ارض پر جنم لینے والے واقعات اسی روز پی ٹی وی سے دکھائے جانے لگے. آج بھی پی ٹی وی کے لیے بیرونی فیڈ دن میں 2 مرتبہ مواصلاتی سیارے کے ذریعے براہ راست ریکارڈ کی جاتی ہے. 2 دسمبر 1981 کو پشاور کے قریب رزمک کے مقام پر ٹی وی کے 14ویں ری براڈ کاسٹ سینٹر کا افتتاح کیا گیا. 1981 ہی میں پی ٹی وی میں شعبہ تعلقات عامہ کا قیام عمل میں آیا. یہ شعبہ سب سے پہلے کراچی مرکز پر قائم ہوا. اس کی پہلی نگراں مسز سعیدہ احسان تھی. جولائی 1981 میں بچوں کو سائنسی تجربات سے مانوس کرنے کے لیے پی ٹی وی کے پشاور مرکز نے سائنس کلب دوبارہ شروع کیا. 2 سال قبل بھی یہ پروگرام پیش کیا گیا تھا. یہ پروگرام اب بھی جاری ہے. اس کے پروڈیوسر کریم خان ہیں. اذان عشاء پہلی مرتبہ اپریل 1981 میں نشر کی گئی، جس کا سلسلہ اب تک جاری ہے. راولپنڈی اسلام آباد سے پیش کیا جانے والا دینی تعلیمات کا پروگرام الہدا ناظرین میں بہت مقبول ہوا. اس پروگرام کے مقرر ڈاکٹر اسرار احمد تھے. خام خواہ کے جنون اور اوہام جو ہے ان کو دل میں جگہ دینا. جنوری 1981 سے محسن علی نے اسٹیج شو شاہ شروع کیا. یہ انور مقصود کا پہلا شو تھا. چلبل انور مقصود کے برجستہ جملے اس پروگرام کی جان تھے. 2 طرح کے جن مشہور ہیں، ایک چراغ کا، دوسرا بوتل کا. آپ کون سے؟ ہم ہیں تو بوتل کے جن، لیکن آپ ہمیں چراغ کا جن سمجھ لیں. جن بھائی آپ پاکستان میں کیا کرتے ہیں؟ ہم پی ٹی وی میں ملازم ہیں. پی ٹی وی میں؟ جی ہاں، پاکستان ٹیلی ویژن. اس میں حیرت کی بات ہے. جی حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بھی اپنے ٹی وی کو پی ٹی وی کہتے ہیں. اچھا. ہمارے یہاں مزاحیہ پروگرام لکھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا جمہوریت میں
किसी सरकार को आसानी से काम करना, आपको क़यामत से गुज़रना पड़ता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे वतन में अगर लोगों के सर पे से क़यामत गुज़र जाए तो वो मजाक करते रहते हैं, और अगर मजाक गुज़र जाए तो वो क़यामत उठा देते हैं। अक्सर मेरे जुमले, मेरे फ़िक्रे उनके सरों पर से गुज़र जाते हैं। 3-4 दिन बाद वो मुझसे पूछते हैं उसका मतलब क्या था, समझ जाते हैं और फिर हंसना शुरू करते हैं। जनवरी मार्च 1981 की तिमाही में मौसीकी के प्रोग्राम तरन्नुम को नाजरीन ने बहुत पसंद किया। इस प्रोग्राम के जरिए मलके तरन्नुम नूरजहां ने अपने सदाबहार नगमों से पुरानी यादें ताज़ा कर दी। इस प्रोग्राम को ख्वाजा नजमुल हसन ने पेश किया। एक फूल ही था मेरा प्यार साजना। सुर का सफर मौसीकी का एक और मकबूल प्रोग्राम था। इसमें मलका पुखराज और उनकी साहबजादी ताहिरा सैयद नगमा सरा होती थी। गुल ज़मीन इस उन्वान से पेशावर मरकज़ ने मौसीकी का प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम में मुकामी फनकार इलाकाई धुनों में उर्दू कलाम पेश करते थे। खुदा वो दिन दिखाए ज़माना दिल दुखाए, खुदा वो दिन दिखाए ज़माना दिल दुखाए। वो जी ये है कि पहले तो सिर्फ रेडियो तक ही हम लोगों की जो मौसीकी है सूबा सरहद की महदूद थी। जब टेलीविज़न पेशावर ख़ासकर सूबा सरहद 74 में वजूद में है टेलीविज़न, तो उससे ये हुआ कि हमारी मौसीकी जगह जगह मतलब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद लोगों ने अप्रिशिएट किया। 28 अप्रैल 1981 को अलिफ और नून तीसरी बार शुरू हुआ। इस बार रंगीन नशरियात ने अलिफ और नून के रंग और निखार दिए। तहरीर में कमाल अहमद रिजवी के साथ रफ़ी खावर नन्ना का नाम भी शामिल था। ये मेरे 10 महीने का किराया खा के भागे। इन्होंने मेरे मकान के पंखे बेच गए, इन्होंने मेरे गुसलखाने के कमोड बेच दिए, और इनका मख्तून मेरे बावर्ची खाने के बेसन बेच दिया, और बेसन के पकौड़े। कोयटा सेंटर ने अपने क़याम के 6 साल बाद 1981 में अपनी पहली ड्रामा सीरियल वो कौन है दिखाई। इसके खालिक ताज रईसानी थे और पेशकश इकबाल लतीफ़ की थी। 30 साल में टेलीविज़न ने ड्रामे के हवाले से जो एक शनाख्त कायम की है, और वो शनाख्त हमारे यहाँ बुनियादी तौर पे तहज़ीब और सकाफ़त में वो मस्बत तब्दीली है कि जिसको हम एक अच्छी रिवायत कह सकते हैं। मसलन 30 साल पहले जो रिजिडिटी थी, जो क़दामत परस्ती थी हमारे यहाँ सोसाइटी में, इस 30 साल के अरसे में ख़ुसूसन ड्रामे ने ये इफ़ेक्ट पैदा किया है कि अब लोग उतने रिजिड या उतने क़दामत परस्त नहीं रहे, और जदीद चीज़ों को अगर अडॉप्ट नहीं किया जाता तो कम से कम जहन के दरीचे इतने खुले हैं कि अब सोचा ज़रूर जाता है उन पे। और मेरे ख़्याल में किसी सोसाइटी के लिए इतने से अरसे में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ए.आर. खातून के मशहूर नावल अफशां की ड्रामाई तश्कील फातिमा सुरैया बजिया ने की। इसमें क़याम पाकिस्तान से पहले के मुस्लिम माशरे के मजहबी, समाजी और सियासी अक़दार की अक्कासी की गई। अफशां का आगाज़ 19 जून 1981 को हुआ और इसकी कुल 19 इक़साद दिखाई गईं। अफशां के प्रोड्यूसर एम ज़हीर खान थे। और इस बलबे में हम तुम्हारी माँ से अभी यही कह रहे थे कि अली को घर दामाद रख लो, वो तुमसे अलग और तुम उनसे दूर नहीं रह सकती। नसीरा के भागो भी छीका टूटेगा। देखो बेटी, तुम्हारी शादी को अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, उसमें तुमने 20 दिन मैके में काट दिए कि चची बिल्कुल ठीक कह रही है, नसीरा तुम्हारा घर आबाद होने नहीं देगी। अम्मा, आप लोग खामखा नसीर आपा के पीछे पड़े रहते हैं। 1981 की एक और अहम पेशरफ लॉन्ग प्ले का आगाज था। इससे कबल पीटीवी तवील दौरानिये के कई ड्रामे पेश कर चुका था। ड्रामा 81 के तहत लॉन्ग प्ले की इब्तिदा लाहौर मरकज से प्रोड्यूसर मोहम्मद निसार हुसैन ने की। 1981 से 1986 तक तमाम लॉन्ग प्लेज सिर्फ उन्हीं की पहचान बने रहे। साल की मुनासबत से इसका टाइटल तब्दील होता रहा। आप हमें हाल पर मौजूद दोनों पीरों में से किसी एक की बैत करा दीजिए, चाहे पुरअमन बकाए
باہمی والے کی، چاہے بنیادی انسانی حقوق والے کی۔ ان 30 برسوں میں پاکستان ٹیلی ویژن اور خاص طور پر پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامے میرے نزدیک ایک شناخت کا وسیلہ بنے ہیں، یعنی ساری دنیا میں پاکستان کی جہاں جہاں بھی اردو بولی یا سمجھی جاتی ہے وہاں پہ لوگ پی ٹی وی کے ڈرامے پسند ہی نہیں کرتے بلکہ دیوانگی کی حد تک پسند کرتے۔ کانچ کا پل طویل دورانیے کے اس طویل سلسلے کا پہلا ڈرامہ تھا۔ یہ ڈرامہ 17 ستمبر کو ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ اردو ڈرامے تلاش کو جرمنی کے شہر برلن میں منعقدہ انٹرنیشنل فیسٹیول پری فیوچرا میں خصوصی انعام سے نوازا گیا۔ ایک جملہ میں کہوں گا انٹرٹینمنٹ کے بارے میں کہ جب پروگرام چاہے وہ ڈرامہ ہو، چاہے میوزک ہو، چاہے کوئی بھی پروگرام ہو، دیکھنے والا اگر 25 منٹ یا 50 منٹ میں پروگرام دیکھنے کے بعد اٹھ کے یہ سوچتا ہے کہ اس کا وقت ضائع نہیں ہوا، وہ انٹرٹیننگ پروگرام ہے۔ وہ چاہے ٹریجڈی ہے، چاہے کامیڈی ہے، چاہے میوزک ہے، ڈاکیومنٹری ہے، کوئی بھی پروگرام ہے۔ وائلڈ لائف ان سندھ اس فلم کو اکتوبر 1981 میں منیلا میں منعقدہ ABU کے اجلاس میں اسپیشل پرائز دیا گیا۔ اس دستاویزی فلم کے مصنف اور پروڈیوسر کے فرائض عبید اللہ بیگ نے انجام دیے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی دستاویزی فلموں کے بارے میں جو سب سے اچھی بات کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر بین الاقوامی فلمی میلوں اور ٹیلی ویژن پروگراموں کے مقابلوں میں پاکستان ٹیلی ویژن کی ڈاکیومنٹری فلموں نے پاکستان کا جیسا تعارف کرایا شاید ہی کسی اور پروگراموں نے یا کسی پروگرام نے کرایا ہو۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے اب تک بین الاقوامی سطح کے جتنے انعامات حاصل کیے ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد ان انعاموں کی ہے جو پاکستان ٹیلی ویژن کی ڈاکیومنٹری فلموں نے حاصل کی ہیں۔ 18 فروری 1982 کو صدر پاکستان نے مال روڈ پر واقع پشاور ٹیلی ویژن اسٹیشن کی موجودہ عمارت کا افتتاح کیا۔ یہ عمارت ابتدائی سے تمام جدید سہولیات اور آلات سے لیس ہے۔ اس میں رنگین نشریات کے لیے پروفیشنل کلر اسٹوڈیوز بھی پہلے دن ہی سے موجود ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے ان 30 سالوں میں جو کام کیا یا جو کردار اس کا رہا، قومی یکجہتی کے حوالے سے میں کہوں گا وہ بہت نمایاں تھا۔ خاص طور پہ میں اس صوبے کے حوالے سے جیسے یہاں کے رسم و رواج، روایات، تہذیب، ثقافت کو جیسے نیشنل لیول پر متعارف کروایا، وہ اس ادارے کا ہی کریڈٹ ہے۔ 18 مارچ 1982 کو کوئٹہ کے قریب سبی میں ملک کے 15ویں ری براڈ کاسٹ سینٹر کا افتتاح ہوا۔ 12 ستمبر 1982 کو سینٹرل سیلز آفس شفیع کوٹ سے کراچی ٹیلی ویژن اسٹیشن کی موجودہ عمارت کے احاطے میں منتقل کر دیا گیا۔ ان کہی 1982 کی ایک مشہور سیریل ثابت ہوئی۔ ان کہی حسینہ معین نے تحریر کی، اس کی ہدایت کاری کے فرائض محسن علی اور شعیب منصور نے انجام دیے۔ لی ہوگی من دو من گھاس، تم کبھی باز نہیں آؤ گے جناب۔ ڈیڈی نے اس کے لیے اسپورٹس کار لی ہے۔ اسپورٹس کار؟ موسموں کا مزہ بھی بس امیروں کو آتا ہے۔ اسپورٹس کار، اسپورٹس کار تو کیا ہمارے پاس تو کوئی پھٹی چٹ سی گاڑی بھی نہیں ہے جس میں بیٹھ کر بارش میں گھومتے پھریں۔ دس از ناٹ فیئر، ہے نا ماموں؟ یس، دس از ناٹ فیئر۔ یہ پراٹھا آخر چوکور کیوں نہیں بن رہا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ آخر اس کی بے راروی کی وجہ کیا ہے؟ بہت ہی آوارہ قسم کا پیڑا ہے یہ، مسلسل گمراہی کے راستے پہ چلا جا رہا ہے۔ لاہور مرکز کا ڈرامہ سیریل سونا چاندی بھی بہت مقبول ہوا۔ اس کا آغاز 16 اپریل 1982 سے ہوا۔ شیبہ حسن اور حامد رانا کی اداکاری، منو بھائی کی تحریر اور راشد ڈار کی ہدایت کاری کے سبب یہ ڈرامہ سیریل 1 برس تک عوام کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ بیگم صاحب نے مجھے ٹھیک ہی کہا تھا، جب آدمیوں کے پاس دولت آ جاتی ہے نا ان کا دماغ پہنچ جاتا ہے، آنکھیں پہنچ جاتی ہیں۔ بس چاندی ادھر مت آنا۔ معیار جو ہے ڈراموں کا وہ نہیں ہے، ٹیلی ویژن ڈرامہ نظر نہیں آ رہا۔ اب فلم کا اثر کچھ زیادہ ہے یا تھیٹر آ گیا ہے۔ مزاحیہ جو ہیں ڈرامے ان میں تھیٹر ہمیں زیادہ نظر آتا ہے۔ تھیٹر بھی وہ
جو کہ عام پاپولر تھیٹر یا سب کلچر قسم کا تھیٹر، وہ یہ چیز جو ہے نا اس کو کسی طریقے سے ختم کرنا چاہیے۔ لاہور مرکز کے ڈرامے نشے من نے بھی بڑی مقبولیت حاصل کی۔ اس کا موضوع پنجاب کا جاگیردارانہ نظام تھا۔ یہ فائلز پینڈنگ ہیں کیا؟ یہ فائلز تو پینڈنگ ہیں، لیکن پہلے چائے۔ چائے کا تو میں نے کہہ دیا بشیر کو، ابھی لاتا ہوگا۔ اور کچھ؟ اور یہ کہ آفس میں صفائی بھی بالکل نہیں ہوئی تھی۔ اچھا تو میں کر دیتی ہوں۔ سلسلہ کے عنوان سے راولپنڈی اسلام آباد مرکز نے ایک طویل عرصے بعد ڈرامہ سیریل پیش کی۔ اس مقبول سیریل کے مصنف شاہد کاظمی تھے اور اسے صوفیہ حسن لطیفی نے پیش کیا۔ پاپا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے میرے ماں سے شادی کی، تم جانتا وہ پاکستانی نہیں تھا، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا پاپا۔ طبیعت چاہتی ہے بس بیٹھے ہوئے ان کی باتیں سنتے ہی رہیں۔ کیا عمر ہے ان کی قابلیت کے لحاظ سے بہت کم۔ 1982 میں دوسرے پی ٹی وی ایوارڈ کی تقریب راولپنڈی کے لیاقت میموریل ہال میں منعقد ہوئی۔ یہ پروگرام بھی ریکارڈ کر کے پیش کیا گیا۔ افغان عوام کے مصائب اور کرب کو دنیا سے آگاہ کرنے کے لیے پی ٹی وی کے شعبہ بین الاقوامی تعلقات نے ہالینڈ کے تعاون سے ایک دستاویزی فلم بنائی۔ اس فلم کا عنوان ہاؤس وداؤٹ فاؤنڈیشن رکھا گیا۔ اس طرح پی ٹی وی نے کو پروڈکشن کا آغاز کیا۔ اس کے پروڈیوسر ظہیر بھٹی تھے۔ اس دوران پی ٹی وی نے افغانستان کے مسئلے پر ایک خصوصی ڈرامہ پناہ بھی تیار کیا۔ اس کا مقصد ملکی اور بین الاقوامی سطح پر افغان مسئلے کو اجاگر کرنا تھا۔ پناہ شاہد کاظمی کی کاوش تھی۔ اس کے پروڈیوسر شہزاد خلیل تھے۔ تو تیرے لیے ایک چھوٹی سی بندوق لے کر آؤں گا اور ہاں اس پہ تیرا نام بھی لکھواؤں گا۔ ادھر کیا نام ہے تیرا؟ کیا نام ہے تیرا؟ جلال خان، موسم بہت خراب ہے، ہم لوگوں کو جلدی چلنا چاہیے۔ اچھا، پناہ لکھنے کے لیے میں اور شہزاد خلیل ہم زمین پر بیٹھے رہتے تھے اور ڈسکس کرتے تھے۔ اور پناہ تو ایک کہانی میں نے لکھی نا، اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو افغانستان کے موضوع پہ 1000 کہانیاں تھیں جو حقیقت تھی، جن میں جو سچی تھیں اور جو واقعی جن کو لکھا جانا چاہیے تھا، جن کو ٹیلی ویژن پر دکھانا چاہیے تھا۔ اور وہی چیز تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں میرا سب سے بڑا جو مجھے متاثر کیا کسی سبجیکٹ نے، تو وہ افغانستان کا مسئلہ تھا۔ اے بال نیم ٹینگو نامی دستاویزی فلم میں سیالکوٹ میں قائم بین الاقوامی شہرت یافتہ کھیلوں کی صنعت کی عکاسی کی گئی۔ اسے اکتوبر 1982 میں سنگاپور میں منعقدہ اے بی یو جنرل اسمبلی میں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے مصنف اور پروڈیوسر کنور آفتاب احمد تھے۔ اسی دستاویزی فلم کو 1984 میں سابقہ یوگوسلاویہ میں فلم ڈپلوما بھی دیا گیا۔ 1983 میں پی ٹی وی میں کرنٹ افیئرز ڈویژن قائم کیا گیا۔ اس سے پہلے یہ شعبہ پروگرامز اور نیوز سے منسلک تھا۔ حالات حاضرہ کے کئی نئے پروگرام شروع کیے گئے۔ مارچ 1983 کو پسرور کے مقام پر ملک کے 16ویں ری براڈ کاسٹ سینٹر کا افتتاح کیا گیا۔ 15 ستمبر 1983 کو منگلا میں ری براڈ کاسٹ سینٹر شروع ہوا۔ جنوری 1983 میں عوام کو قرآنی تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے فہم القرآن کے عنوان سے ایک نیا مذہبی پروگرام شروع کیا گیا۔ اس کے پہلے پروڈیوسر آصف قاضی تھے۔ اس وقت سے یہ پروگرام اب تک جاری ہے۔ ڈرامہ سیریز دائرے ایک اچھوتا خیال تھا۔ اس میں ایک قرآنی آیت کو بنیاد بنا کر مصنفین سے ڈرامے تحریر کروائے گئے۔ دائرے 1983 میں شروع ہوا اور آئندہ 1.5 برس تک جاری رہا۔ دائرے اقبال حیدر کا خیال تھا اور اس کے ابتدائی پروڈیوسر بھی وہی تھے۔ وہ خوش نصیب تھی، مر گئی اور میں اس کے ظلم سہنے کے لیے زندہ ہوں۔ بہن میری بات سنو۔ گیت گیت میں بچوں کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔
راولپنڈی اسلام آباد سینٹر سے یہ پروگرام جمشید فرشوری نے پیش کیا۔ جنوری مارچ کی سہ ماہی میں کوئٹہ مرکز سے محمد نواز مکسی کے سنگریزے کو پسند کیا گیا۔ میں ذکر کروں گا خاص طور پہ کوئٹہ ٹی وی کا کہ جو اس نے گزشتہ کوئی 20 سالوں میں جو ترقی کی ہے، ایک چھوٹی ٹیم ہونے کے باوجود، چھوٹی ٹیم سے میری مراد ہے کہ بہت تھوڑے سے پروڈیوسرز اور بہت تھوڑے سے آرٹسٹ، محدود وسائل کے باوجود جس طرح سے ہم نے کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اسی سہ ماہی میں پشاور کے خدمت مرکز نے بھی مقبولیت حاصل کی۔ فضل حسین سمیم کی تحریر میں مسعود احمد شاہ اور ضیاء الرحمان نے رنگ بھرے۔ تمہارا خون ٹیسٹ کر لیتے ہیں، اگر وہ تو دے دینا۔ سسٹر آپ، ہمارا خون کوئی شربت ہے جو ٹیسٹ کرے گا جی؟ ابتدا سے لے کے آج تک ڈرامہ اپنی مکمل ارتقائی شکل میں چل رہا ہے، کہیں جھول نہیں دکھائی دیتا، اور یہ بڑی بات ہے 30 سال تک اپنے آپ کو مینٹین کرنا۔ پھر اس کے باوجود دیکھیے کہ جہاں ڈرامے کی عمر 30 سال کی ہوئی ہے، وہاں ناظرین کا تجربہ بھی 30 سال کا ہو گیا ہے، لہٰذا ڈرامے کے معیار کی پرکھ پرچول کرتے وقت اس اپنے اس تجربے کو کام میں لاتے ہیں اور پھر فیصلہ سناتے ہیں کہ ڈرامہ اچھا تھا یا برا۔ امجد اسلام امجد کے تیسرے ڈرامہ سیریل سمندر کو عوام نے سراہا۔ اسے یاور حیات اور قاسم جلالی نے پیش کیا۔ نسیم حجازی کے شاہکار نودے شاہین کو سلیم احمد اور اسد محمد خان نے ڈرامے کا روپ دیا۔ اس سیریل میں اسپین میں مسلمانوں کے زوال کی عکاسی کی گئی۔ یہ اسماعیل شاہ مرحوم اور ہما اکبر کی پہلی سیریل تھی۔ لکھو، ابو عبداللہ کو صلح کی شرائط لکھو۔ صلح کی شرائط؟ ہم جیسا غلط کار بھی اس شہر کے لیے تلوار لے کے اٹھا تو یہ شہر ہمارے ساتھ نہیں اٹھا۔ تم سب گواہ رہنا۔ شاہین کھیل ان کھیلوں میں سے ایک ہے کہ جن کو غیر معمولی بجٹ دیا گیا۔ اس سے ہوا یہ کہ ایک بہت سجی ہوئی سی سیریل ہم پیش کر سکے، اور پہلی بار اس میں کرٹن ریزر کی روایت بھی شامل کی گئی۔ ایک تعارفی پروگرام دیا گیا کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ صارفین کو، ہمارے ناظرین کو اس کھیل کا تاریخی پس منظر بتایا جائے۔ جولائی ستمبر 1983 کی سہ ماہی میں مصنف عبدالقادر جنیجو اور پروڈیوسر ہارون رند نے اندرون سندھ وڈیرہ شاہی کی بلند دیواروں کے پرے جھانکنے کی کوشش کی اور خواتین پر ہونے والے مظالم سے عوام کو آگاہ کیا۔ آخر شیر محمد خان نے ہماری گھوڑی واپس نہیں کروائی نا؟ تم کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ بات شرم کی نہیں، بات شرم کی نہیں، حساب کتاب کی ہے چاچا۔ آخر شیر محمد خان ہمارا سردار کس لیے بنا ہے؟ وہ تمہاری گھوڑی واپس کروانے کے لیے بیٹھا ہے نا؟ میں عموماً جو ہے عوامی مسائل پہ، مگر نچلے طبقے کے مسائل پہ لکھتا ہوں، تو کیونکہ اس میں جو بھی مرکزی کیریکٹر تھے، مثلا اس میں دیوارے میں لڑکی کا مسئلہ تھا، اور وہ کسان لڑکی کا مسئلہ تھا، کسی جاگیردارنی یا کسی خوشحال گھرانے کی خوشحال عورت کا نہیں تھا، اور یہی لوگ اکثریت میں ہیں، مزدور اور کسان۔ اپریل جون 1983 کی سہ ماہی میں میری پسند کے عنوان سے مختلف فنکاروں نے اپنے مقبول اور پسندیدہ نغموں کو عوام تک پہنچایا۔ 1983 میں پی ٹی وی نے مختلف ممالک اور اداروں کے تعاون سے کو پروڈکشن کے دائرے کو وسیع کیا۔ جاپان کی حکومت کے تعاون سے ٹو پیس اینڈ پروگریس نامی دستاویزی فلم تیار کی گئی۔ اس فلم میں جاپان کی صنعتی ترقی کا احاطہ کیا گیا۔ اس کی پروڈیوسر ماہرخ زبیر تھی۔
जुलाई 1983 में शोएब मंसूर ने अपने शो सिल्वर जुबली के जरिए पुराने गानों को नई जिंदगी दी। इसके जरिए बेंजामिन सिस्टर्स और सज्जाद अली और रज़ाक राजू मरहूम को बड़ी मकबूलियत मिली। इसके मेजबान अनवर मकसूद थे। 1 ओवर में 1 रन तो 60 ओवर में भी 1 रन। ज़हीर भट्टी ने चीनी हुकूमत के ताउन से दस्तावेजी फिल्म डबल हैप्पीनेस तख्लीक की। इसमें पाकिस्तान के अजीम हमसाए चीन की अक्कासी की गई। इसके साथ साथ चीन के मुस्लिम अक्सरियती सूबे सिनकियांग और पाकिस्तान के दरमियान कदीम शाहराह रेशम के जरिए होने वाले तिजारती और सकाफती रवाबित को खुसूसी मौजू बनाया गया। 14 अप्रैल 1983 में तीसरे PTV अवार्ड्स की तकरीब कराची में मुनक़िद की गई। ये पहला मौका था जब तकरीब अवाम को बराह रास्त देखने का मौका मिला। घर के दूसरे अफराद में और टेलीविज़न में सिर्फ एक बात का फ़र्क है, और वो ये कि टेलीविज़न की आंख जब खुलती है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और दूसरे घर वाले जब टेलीविज़न सो जाता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। इसमें मजमूई तौर पर 36 अवार्ड्स तकसीम किए गए। लाहौर को 12, कराची को 11, रावलपिंडी इस्लामाबाद मरकज़ को 7, पेशावर को 2 और कोयटा मरकज़ को 1 अवार्ड मिला। इसके अलावा 2 अवार्ड्स दस्तावेजी फिल्मों को भी दिए गए। यकम जनवरी 1984 को APU यानी एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के तहत एक इदारा एशिया विजन कायम किया गया। PTV ने भी 1984 में एशिया विजन से खबरों और फिल्मों का तबादला शुरू किया। PTV ने 26 नवंबर 1964 को टेबल टेनिस के एक मैच के जरिए अपनी स्पोर्ट्स कवरेज का आगाज किया था। 20 बरस बाद 1984 में जब इस्लामाबाद में 7वीं एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया तो PTV ने इन मैचों को बराह रास्त दिखाया। जनवरी 1984 में PTV ने तफहीम दीन के जरिए अपने आला दीनी प्रोग्रामों में एक और प्रोग्राम का इजाफा किया। इसके अक्सर प्रोग्रामों की मेज़बानी के फ़राइज़ प्रोफेसर हसनैन काज़मी ने अंजाम दिए। कि ये वाहिद प्रोग्राम है जो इतने तवील अरसे मजहबी प्रोग्राम इतने तवील अरसे चला, और उसी के साथ साथ इस प्रोग्राम में जो एक दुश्वारी थी, टेलीविज़न के हवाले से बसरी प्रोग्रामों में कुछ और कशिश के पहलू भी होते हैं। ये सीधा साधा सिर्फ गुफ्तगू का प्रोग्राम था, बज़ाहिर खुश्क मौजू भी था, और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ मकातीब फ़िक्र हमारे दीन में जो हैं, बाज़ मसाइल और बाज़ मौज़ूआत पर वो बड़े हसास हैं। इस प्रोग्राम में जितने लोगों ने शिरकत की उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ जवाबात दिए। जब PTV ने गोल्फ के मैच की पहली बार कवरेज की तो कैमरे की आंख फजा में गोल्फ की गेंद को तलाश न कर सकी। चुनाचे PTV ने इस खेल की कवरेज में महारत के लिए 1984 से PTV गोल्फ टूर्नामेंट का आगाज किया। इसे पहली बार आवाम तक पहुंचाने के लिए 9 कैमरे इस्तेमाल किए गए। इस टूर्नामेंट के इनेकाद का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जनवरी 1984 में कोयटा मरकज से शगुफे के उन्वान से बच्चों का एक प्रोग्राम किया गया। ये प्रोग्राम बच्चों में बहुत मकबूल हुआ और तकरीबन 1 साल जारी रहा। इसके इब्तिदाई चंद प्रोग्राम नाहिदा सफदर ने पेश किए। बाद में पेशकश की जिम्मेदारी नाजिमुद्दीन ने संभाली। जुलाई 1984 में रावलपिंडी इस्लामाबाद से बच्चों के क्विज प्रोग्राम 1/3 का दोबारा आगाज हुआ। इसकी कंपेयरिंग नरगिस रशीद ने की। इसके प्रोड्यूसर जमशेद फरशोरी थे। यकीनन इस लिहाज से आपको मशीनों की अंदरूनी हिस्सों की भी पहचान होगी और उनके कुल से आप पहचानते होंगे। रंग बरंग कराची से पेश किया जाने वाला बच्चों का एक दिलचस्प प्रोग्राम था। इसकी मौसीकी अरशद महमूद ने तरतीब दी और पेशकश सुल्ताना सिद्दीकी की थी। चाहता है दिल कातिल खाऊं, चाहता है दिल कातिल खाऊं। अप्रैल 1984 में अरबी खबरों अल अंबा का आगाज किया गया।
اب عربی کی خبریں اسلام آباد مرکز سے الاخبار کے عنوان سے پیش کی جاتی ہیں۔ جل ترنگ موسیقی کے پروگراموں میں ایک اہم اضافہ ثابت ہوا۔ لاہور مرکز سے فروخ بشیر نے ہمارے ارد گرد ابھرنے والی آوازوں کو پروگرام کی بنیاد بنایا۔ رنگ ترنگ اکتوبر 1984 میں کراچی سے شروع ہوا۔ اس میں آؤٹ ڈور اور انڈور میں گانے ریکارڈ کیے گئے۔ انیس سو 83 میں پی ٹی وی کے پروگراموں کو 2 بین الاقوامی ایوارڈ ملے۔ رادوگا فلم فیسٹیول ماسکو 1983 میں پائل کو ایوارڈ ملا۔ پائل میں ہم نے کمپائلیشن کی تھی ان علاقائی رقصوں کی جو ہم پائل سیریز میں کیا کرتے تھے۔ یہ پروگرام میں اور شعیب منصور دونوں پروڈیوس کرتے تھے۔ لوک رقص ویسے تو بہت دفعہ ٹی وی پہ پیش کیے گئے، لیکن اس پروگرام میں ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ اس کو ذرا سا تھوڑا سا اسٹائلائز کر کے، سجسٹیو کر کے اور سمپلیفائی کر کے، تاکہ عام لوگوں میں وہ زیادہ مقبول ہو سکے۔ فلم کے جس طرح بقیہ آپ کے ٹی وی کے پروگرام ہوتے ہیں، ڈرامہ ہوتا ہے، میوزک کے پروگرام ہوتے ہیں، کچھ پروگرامز جو باہر جا کے ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ آج کل آپ الیکٹرانک کیمرہ یوز کرتے ہیں، اس وقت الیکٹرانک کیمرے کی فیسیلیٹی نہیں تھی تو ہم لوگ فلم کیمرہ استعمال کرتے تھے۔ جنوری 1984 میں یو آسکڈ فار اٹ، اس طرز پر طارق عزیز جیوے پاکستان کے عنوان سے ایک نیا پروگرام لے کر جلوہ گر ہوئے۔ اس پروگرام کے ذریعے انہوں نے پاکستان کی منفرد اشیاء متعارف کرائیں۔ اس پروگرام کے پروڈیوسر تاجدار عادل تھے۔ منظر میں جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مسجد رئیس غازی محمد خان کے نام سے موسوم کی جاتی ہے۔ 1983 کی طرح 1984 میں بھی کئی ڈرامے بہت مقبول ہوئے۔ ناموس کے ذریعے پشاور مرکز نے اپنی پہچان کرائی۔ یہ عزت آباد نامی گاؤں کے ایک جاگیردار کی کہانی تھی جس کے نزدیک اس کے خود ساختہ اصول ہی ناموس کی حیثیت رکھتے تھے۔ ناموس ڈاکٹر محمد اعظم نے تحریر کی۔ اسے مسعود احمد شاہ اور شوکت علی نے پیش کیا۔ عزت آباد میں اب ہمارے آرام کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ ناموس ایک اچھا اسکرپٹ، اچھی ٹیم، اچھی سوچ اور ایک لگن تھی اس کے پیچھے۔ لازوال بشرا رحمان کی ناول پر مبنی ایک مقبول سیریل تھا جسے اصغر ندیم سید نے لکھا۔ اس کے پروڈیوسر راشد ڈار تھے۔ خالی ہو گیا ہے بنجر زمین کی طرح۔ آپ کے حوصلے سے اس گھر میں زندگی آ سکتی۔ اندھیرا اجالا نے ٹیلی ویژن کی روایت کو توڑا اور یہ ثابت کیا کہ صرف سیریل ہی نہیں، معیاری ڈرامہ سیریز بھی عوام کے دل میں گھر کر سکتی ہے۔ سر جی یہ ملزمان نہیں ہیں جی، یہ تو تیز سپیڈوں کا اوپر موٹر سائیکلیں چلانے والے بچونگڑے ہیں جی۔ سر یہ کرتب دکھاتے ہیں موٹر سائیکل لہرا لہرا کے، میں نے بٹھا لیا تھا ذرا وارننگ کے لیے۔ غلط ڈرائیونگ کرتے ہیں، بہت بری بات ہے۔ اندھیرا اجالا کا بھی موضوع جو ہے وہ میرے اپنے ہی ایک ڈرامے رگوں میں اندھیرا سے ہی لیا گیا تھا۔ طویل دورانیہ کا کھیل تھا جو ایک ہفتے میں 2 مرتبہ چلا اور سوچا گیا کہ ان موضوعات پہ اور بھی لکھا جا سکتا ہے۔ پہلی مرتبہ میرا خیال تھا کہ 13 ایپیسوڈ یا 1 سہ-ماہی لکھی جائے گی، لیکن جرم اور سزا پہ اس سے پہلے اتنا اچھا کام نہ ہو سکا اور اس کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ تھی کہ وہ بڑھتے بڑھتے کو پونے 2 سال تک کنٹینیوسلی لکھا۔ کوئی بھی ایسا سبجیکٹ نہیں تھا جو اس پہ ہم نے چھوڑا ہو
اور نئے طریقے سے یا بہتر طریقے سے نہ کیا ہو۔ جنگل نور الہدی شاہ کی پہلی اردو ڈرامہ سیریل تھی۔ جنگل میں دیہات کی عورت کے کرب کا اظہار بڑی خوبصورتی سے کیا گیا۔ عدیہ میرزادی، تیرے چہرے پر تو چھریاں پڑ رہی ہیں، دیکھا ہے تو نے اپنا چہرہ؟ سب سے بڑا پی ٹی وی کا اس کے ڈراموں کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے دیہاتوں میں رہنے والی وہ عورت جو بڑی ہی بیچارگی کی زندگی گزارتی رہی ہے، جو اپنے ہونے اپنے وجود سے متعلق بھی کوئی خاص آگہی نہیں رکھتی تھی، اب وہ ان ڈراموں کے ذریعے جانتی ہے کہ اس کے مذہبی، اس کے سماجی اور اخلاقی اس کے حقوق کیا ہیں۔ The grand prize presented by the Ministry of Culture and Information of the Korean government goes to Pakistan Television. تو ڈاکومنٹری بنانے کے لیے جس میں اسپیشلی لوگ انوالو ہوں، اس میں آپ کو ایسا کچھ کرنا پڑتا ہے کہ وہ لوگوں کو آپ کیمرہ بھلا دیں، یعنی وہ بالکل کانشیس نہ ہو کیمرے کے، اور آپ کے ساتھ وہ ایک حصہ آپ کا بن جائے اور آپ کو خود ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ کھانا کھائیں۔ تو میں کیا کرتا تھا کہ میں اپنے ساتھ پولارائڈ کیمرہ رکھتا تھا، بچوں کے لیے ٹافیز وغیرہ، لڑکیوں کے لیے کچھ تحفے اور لوگوں کے لیے کچھ سگریٹس وغیرہ، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ تو وہ اتنے مانوس ہو گئے کہ اس کے بعد آپ وہ کیمرہ بھول گئے، اور اگر آپ وہ فلم دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو پتہ ہی نہیں کچھ ہو رہا، حالانکہ ان کو سب کو پتہ ہے کہ میں فلم بنا رہا ہوں۔ انور مقصود نے مڈل کلاس کے ایک ریٹائرڈ ملازم محبوب اور ان کی بیگم کے 1984 میں پی ٹی وی نے قومی خدمت کا ایک اور آسمان تلاش کیا۔ ملک میں بہادری کا اعلیٰ ترین اعزاز نشان حیدر حاصل کرنے والے شہداء کے کارناموں سے عوام کو آگاہ کرنے کے لیے نشان حیدر کے عنوان سے ڈراموں کے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا۔ اس سلسلے کا پہلا ڈرامہ 22 مارچ کی شب نشر ہوا۔ اس کے پروڈیوسر کنور آفتاب احمد تھے۔ What the hell do you mean? We are giving you the training that we deem necessary. Got it? That's what I know. سر میں وعدہ کرتا ہوں ایکشن ختم ہوتے ہی سگنل اسکول میں دوبارہ آ جاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ سے سوال کہ رحمان بابا کس مغل بادشاہ کے دور میں پیدا ہوئے؟ الحمرا لاہور چوتھے پی ٹی وی ایوارڈ کا میزبان تھا، جہاں 6 اپریل 1984 کو ایک رنگا رنگ تقریب منعقد کی گئی۔ 39 شعبوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افراد کو ایوارڈز دیے گئے۔ پہلی بار 4 مراکز کے علاقائی پروگراموں کو بھی ایوارڈ میں شامل کیا گیا۔ انیس سو 84 میں پی ٹی وی کے قیام کی 20ویں سالگرہ منائی گئی۔ اس سلسلے میں ایک خصوصی دستاویزی فلم ہمارے 20 سال پیش کی گئی۔ اس پروگرام میں پاکستان ٹیلی ویژن کی 20 سال کی ترقی کا احاطہ کیا گیا۔ اس کے پروڈیوسر محمد زبیر تھے۔ پی ٹی وی کی سالگرہ کے سلسلے میں 26 نومبر کو ایک خصوصی پروگرام بھی نشر کیا گیا۔ 1980 سے 1984 کے دوران 5 برسوں میں پی ٹی وی کے پروگراموں کے ذریعے مذہبی رجحان کو فروغ ملا۔ 1980 اور 1984 کے درمیان ان 5 سالوں میں ہر سینٹر نے علاقائی زبانوں کے پروگراموں میں ترقی کی۔ ڈرامہ، موسیقی، اسٹیج شو زیادہ مقبول رہے۔ انیس سو 79 میں ٹی وی کی نشریات کی پہنچ 77.60 ملین افراد۔ 1984 میں 91.55 ملین آبادی۔ 1979 میں پی ٹی وی کی نشریات 72.49% آبادی تک۔ 1984 میں 80.74% آبادی۔ 1979 میں ٹی وی نشریات کا رقبہ
2,40,350 مربع کلومیٹر. 1984 میں 2,72,570 مربع کلومیٹر. 1979 میں رقبہ 30.19%. 1984 میں 34.24%. 1979 میں پی ٹی وی کی آمدنی 6,49,70,000 سالانہ. 1984 میں 22,32,70,000 روپے سالانہ. 1979 میں اشتہارات کا دورانیہ 515 گھنٹے. 1984 میں 820 گھنٹے. 1980 سے 1984 کے دوران میں بچوں کے 28 پروگرام پیش کیے گئے. ان 5 برسوں میں پی ٹی وی نے تقریباً 70 ڈرامہ سیریل اور سیریز ناظرین تک پہنچائیں. سب سے زیادہ حصہ لاہور اور کراچی کا رہا. راولپنڈی اسلام آباد جو کبھی ڈرامے میں پیش نظر آتا تھا اس مدت میں حالات حاضرہ کا سینٹر بن کر رہ گیا. قومی نشریاتی رابطے پر دکھائے جانے والے کھیلوں کے پروگراموں میں بھی اضافہ ہوا. گزشتہ سال کھیلوں کے پروگراموں کا دورانیہ تقریباً 400 گھنٹے تھا جو 1984 میں بڑھ کر 500 گھنٹے تک جا پہنچا. دینی پروگرام پرائم ٹائم میں دکھائے جانے لگے. حالات حاضرہ کے پروگراموں میں اضافہ ہوا. پی ٹی وی نے اپنے اس سفر میں جمہوریت کا بڑی بے چینی سے انتظار کیا. یادوں کی باتیں تصویروں کے سنگ آوازوں کے رنگ 30 سال کی لگن نقش آئینہ فن